अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हक़ाइक़ से। सियासी बसात पर मोहरे बयानात और हिकमत अमली सियासी जमातें कहां खड़ी हैं? मुज़ाकरात की दस्तक के साथ जारहाना तेवर, पीटीआई की हिकमत अमली क्या? अमरीकी फौज के छोड़े गए हथियार पाकिस्तान की सलामती के लिए कितना खतरा? और पाक बांग्लादेश ताल्लुकात तलखी, खामोशी और फिर बहाली। नाज़िर, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक भंवर में फंसी नजर आती है, जहां एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी जानिब तल्ख बयानात का शोर है। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली फिलहाल कुछ इस अंदाज की है कि जैसे ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन। एक जानिब वो मुज़ाकरात की राह हमवार करने का तासुर देती है और दूसरी जानिब सख्त लहजा इख्तियार करके सियासी दर्जा हरारत बढ़ा देती है। अली मीन गंडापुर का हालिया बयान मुल्क डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता साफ जाहिर करता है कि उनका तीर कहीं ना कहीं रियासती इदारों की जानिब भी निशाना बांध रहा है। इस सारे मंजरनामे में एक सवाल बार बार सर उठाता है, बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? हुकूमत कहती है कि वो रुकावट नहीं, तो फिर पर्दे के पीछे कौन है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि अगर वाकई हुकूमत रास्ता नहीं रोक रही तो मुलाकातों पर कदगन क्यों है? और उधर ओवरसीज कन्वेंशन तहरीक इंसाफ के लिए एक दो धारी तलवार साबित हो रहा है, जिसे वो ताकत का मुजाहरा समझते थे, वो सियासी मुखालिफिन के लिए एक कमजोरी की निशानदही बन गया। न सिर्फ तंजीमी मसाइल खुलकर सामने आए, बल्कि क़यादत की तस्लीम और बयानिए की गैर यकीनी कैफियत भी आश्कार हो गई। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद का मामला भी अब सिर्फ बातों की हद तक महदूद नजर आता है। मैदान सियासत में अभी तक ना कोई मुश्तरका जलसा हुआ, ना कोई मुश्तरका लाया अमल। अगर तहरीक इंसाफ का दावा है कि अवाम उनके साथ है, तो फिर सहारे का सहारा क्यों? क्या यह सियासी कमजोरी का एतराफ नहीं? फैसल बॉडा का इंटरव्यू जैसे सियासी गुत्थी को मजीद उलझा गया हो। मखसूस नशिस्तों का जिक्र करके उन्होंने सियासी बाजार में एक नई बहस छेड़ दी। क्या ये महज अंदाजा था या फिर अंदर की खबर? वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द सामने आने वाला है। और उधर पीपल्स पार्टी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। वो नहरी निजाम के मसले को लेकर हुकूमत को खबरदार कर चुकी है कि अगर मामलात ना संभले तो फिर हुकूमत जाएगी। अब सवाल ये कि क्या हुकूमत इस बगावत के लिए तैयार भी है? बैरिस्टर अली जफर की ये बात कि मौलाना फजलुर रहमान से 80% बातचीत हो चुकी है, तो फिर वो 20% रुकावट आखिर कहां पर है? और यही 20% अक्सर फैसला गुन साबित होता है। राना सनाउल्लाह का बयान कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी एक सियासी पैगाम भी और चैलेंज भी है। शायद वो ये बावर करवाना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की नाराजगी बर्फ पर लिखी तहरीर है जो वक्त के साथ खुद ब खुद मिट जाएगी। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली इस वक्त गैर वाज़े और बिखरी हुई नजर आती है और बयानात की सख्ती और मुज़ाकरात की नरमी के दरमियान जो एक तवाज़ुन है वो बिगाड़ का शिकार नजर आ रहा है। इत्तेहादियों का एतमाद जो है मुतज़लज़ल है और अवामी बयानिया बहुत ज्यादा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर पार्टी को वाकई अवाम की ताकत पर यकीन है तो फिर उसे मैदान में आना होगा और वाज़े लाए अमल के साथ, वरना ये सब सियासी बयानात जो हैं घड़ी की सुइयों की तरह बार बार एक ही जगह पर वापस आते रहेंगे। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ सामने स्टूडियोज में मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब और सेनेटर नासिर भट्ट साहब। दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं नईम आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़े तुंदो तेज निश्तर बसाए जाते हैं, तनकीद की जाती है, सख्त किस्म के बयान दिए जाते हैं। अली मीन गंडापुर साहब ने भी बयान दिए हाल ही में। तो इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। चाह क्या रही है आपकी पार्टी? स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली समझ नहीं आ रही किसी को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब, आपका आपने मौका दिया। देखें, तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है और हमारी जो जदोजहद है, पॉलिटिकली जदोजहद है, और हम आपने देखा कि एहतजाज का रास्ता भी, अदालतों का रास्ता भी तमाम तरह इख्तियार करते हैं, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है। लेकिन अली अमीन साहब ने जो स्टेटमेंट जितनी भी दी हैं, वो बयानात हमेशा जो बात करते हैं वो रूल ऑफ लॉ की बात की उन्होंने। कल भी जो गुज़श्ता रोज़ भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारे इदारे आज़ाद होने चाहिए, हमारा इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो माइशत तब ठीक होगी जब रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर आपका मुल्क जो है वो कैसे आगे बढ़ सकता है? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो समझ नहीं आ रहा कि अली मीन गंडापुर साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी मुल्क को डंडे के जोर पे नहीं चला सकते। ये इशारा उनका किसकी तरफ था? मतलब ये लोग डंडे के जोर पे चला रहे हैं? नहीं, देखें, जो 75 ईयर से पाकिस्तान के अंदर एक पूरा बनाया गया है, जिसको मर्जी है उठा के बाहर फेंक दो। आपने देखा कि जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, खुले अल्फाज में आप लोग एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल तनकीद कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि तमाम इदारे अपनी आईनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहें। किसी को भी इख्तियार नहीं है कि आप एक चलती हुकूमत को घर भिजवा दें। 26वीं तरमीम जैसे की गई है, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह सेनेटर्स MNAs को सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, दीगर जमातों के JUI वाले चला रहे थे और बात कर रहे थे कि इस तरह से सारा किया जा रहा है। और यही प्रोसेस हमने हर जगह पर देखा। तो ये इस तरह तो नहीं होता ना। तो इसलिए अवाम जो है वो राय रखती है, अवाम बात करती है, अवाम को आईने पाकिस्तान उनको हक देता है कि वो आवाज़, वो पाकिस्तान की शहरी हैं।
جس کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، جس پر تمام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے. چلے عوام جو رائے رکھتی ہے، عوام بات کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عوام بہت سے سوال پوچھتی ہے، تو واٹس ایپ پھر عوام آپ لوگوں سے بھی پوچھتی ہے جو یہ بات ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں پرسیپشن مطلب ابھی کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، عوام میں پوچھتی ہے بتاتا آپ لوگوں ہوں، سے. یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کوئی مسئلہ نہیں کرتے، احتجاج کرتے ہیں، پرامن طریقے سے کرتے ہیں، تو آپ خود سوچ لیں کہ ان کا جواب وہ خود دے رہے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں. اگر آپ پرامن طریقے سے احتجاج کریں، جمہوری طریقہ آپ اپنائیں، تو آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور جب آپ یہ کہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں یہ، بھلے آپ ایک بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو پریکٹیکلی کریں گے تو پھر وہ کوئی نہیں مانی جائے گی. جب حکومت ہوتی ہے پھر وہ اپنی ریٹ قائم رکھتی ہے. آپ حکومت، آپ نے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتے جو قانون کے خلاف ہو. دیکھیں جب حکومت ہوتی ہے اس کو پھر اپنی جو عوام ہوتی ہے اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو ایسی بات کریں گے جیسے وہ میرا گنڈا پور کہتا ہے میں آ رہا ہوں، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے آ جاؤ جی جو مرضی کرنا. حکومت نے احتیاط کرنی ہوتی ہے، آنے والے کو بھی سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے طریقے سے چلیں. اگر اس طرح کا طریقہ اپنایا جائے تو میرا خیال ہے کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی. مشکل تب بھی ہوتی ہے جب ایک طرف سے ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کو جواب دیا جاتا ہے. حکومت ہمیشہ ایک سیف پوائنٹ پہ کھڑی ہوتی ہے، وہ بچانے کے لیے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ حملہ کرے. لیکن جب دوسرا بندہ اس طرح کی باتیں کر کے آتا ہے تو یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے. جو بندہ قانون اپنے ہاتھوں میں لے پھر قانون اپنا راستہ اپنائے. اچھا، تو قانون کی ہم بات کر رہے ہیں، تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے جو ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ان کے لوگوں کی، تو کیا وجہ ہے؟ پھر آپ لوگ رکاوٹ ہیں؟ دیکھیں مجھے ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت ایک یہی ایشو ہے. آپ مجھے بتائیں جو میں بتاتا ہوں وہ جس سے، دیکھیں آپ مجھے بتائیں اگر وہ جب نواز شریف صاحب پہ مشکل ٹائم تھا تو آپ کی پارٹی کا بھی ایک ہی ایشو تھا کہ نواز شریف صاحب پہ مشکل ٹائم. میں بتاتا ہوں اس وقت یہ نہیں تھا کہ ہم کو 12 گروپ بنے ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ جب آپ ملنے جاتے ہیں، اگر سنیں، اگر دیکھیں اگر جو قیدی ہیں اندر، بابر اعوان ملاقات کر گیا، کیسے کر گیا؟ اس کے زیادہ سورسز ہیں، باقیوں کے نہیں ہیں. فیصل چودھری ملاقات کر گیا، اس کے زیادہ سورسز ہیں. اس میں بھی بڑی ویسے میں ایک بات بتاؤں نا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. دیکھیں یہ حکومت کا بھی کام نہیں ہے. جن لوگوں نے ملنا ہے، اگر آپ سب آپس میں ایک ہے، ایک بات ہو 10 بندے ہم ملنے کے لیے کہتے ہیں جی نام ہم نے دیے، صرف 2 کو ملنے دیا ہے. وہ بھائی وہ 2 کو بھی اگر ملنے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے عمران 2 کو ملنا چاہتا ہے تو ملا ہے نا، ورنہ وہ 2 بھی نہ، حکومت اگر روکے تو پھر ایک بھی نہیں ملنے چاہتا. چلے یہ نعیم صاحب سے سمجھنے کی کوئی، نعیم صاحب کیا کھچڑی ہے، یہ کہنے کو بڑی عام سی بات ہے، لیکن آپ کی پارٹی میں واقعی تاثر دیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں سے ملاقات کی اجازت جلدی مل جاتی ہے، کچھ سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا خان صاحب کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ ان کے جو فیوریٹس ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ان کی بہن سے بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ بہن یہ تو نہیں فیوریٹ نہیں ہوں گی. اگر حکومت اگر حکومت روکے تو 2 بہنوں کو بھی تو روک سکتی ہے نا. وہ 2 بہنیں مل رہی ہیں، تیسری. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کو جو خوف ہے نا، وہ خان صاحب کی تصویر سے خوف ہے، خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات، ان کی پارٹی لیڈرشپ کی ملاقات سے خوف ہے، خان صاحب کے نام لینے کے اوپر خوف ہے، خان صاحب کی تقریر چلانے کے اوپر خوف ہے، ہر چیز سے خوف ہے کہ وہ باہر آئیں گے تو یہ جیلوں کے اندر چلے جائیں گے. اور وہ تو جب آپ کو اتنا ہی خوف ہے تو پھر آپ جائیے جا کر معافی مانگ لیجیے. ڈیالہ جیل میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ بڑی بات کر رہے ہیں اگر وہ باہر آئیں گے تو یہ لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جب اگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے باہر آئیں گے تو یہ جیلوں میں چلے جائیں گے. اگر رول آف لا ہوتا نا ملک کے اندر تو نواز شریف کو لندن بیٹھ کے ضمانت نہ ملتی، وہ سیدھا جیل میں آتے. ان کے اوپر جتنے کیسز ختم ہوئے نا، نواز شریف، زرداری، بلاول، جتنے بھی ہیں، پھر تو کبھی باہر نہیں آنے لگے. دیکھیں تو فیس تو کرنا ہے نا، منی ٹرائل نہ مانگے. پاکستان کا پیسہ عوام کا لوٹ کر آپ باہر لے کر چلے جائیں تو کیا ہم آپ سے نہ پوچھیں کہ بھائی آپ منی ٹرائل دیں؟ آپ بتائیں. ایون پھر آج بھی ہمیں پتہ چلا جی کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اندر. تو بھائی وہ میں نے میٹنگ کی طرف آنا ہے چند دن پہلے، ٹھیک ہے، تو آپ سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ادھر میٹنگ کر رہے ہیں، آپ ادھر رہ رہے ہیں، یہ کس کے نام کے اوپر ہے، وہ نہیں بتاتے. ہاں ادھر ساری ڈسکشن بھی جاری ہیں، لیکن میں آپ کو واضح کہہ دوں عمران خان نہ کسی صورت کمپرومائز کریں گے، نہ وہ ڈیل جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے. وہ چپ ہو جائیں، وہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں، وہ باہر جائیں گے. ڈیل جنہوں نے کی تھی وہ آپ نے دیکھا، اس وقت انہوں نے بیانات دیے کہ ہم باہر جا رہے ہیں جی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پکارا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہے تو آپ ادھر بیٹھیے نا، آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئیے. مشکل وقت میں آپ عوام کو چھوڑ کر آپ باہر بھاگ جائیں اور پھر آپ ڈیل کی جو ثبوت ہیں وہ واضح نظر آئیں کہ آپ انٹرنل میٹنگز کے اندر بھی نواز شریف کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ وہ
سیاسی گفتگو نہیں کرتے تھے. یعنی اتنے ان کے اوپر جو ہے وہ تھا اور اتنے وہ ڈرے ہوئے اور اس طرح انہوں نے ڈیل کی تھی کہ وہ انٹرنل میٹنگ کے اندر بھی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن بات کر رہے ہیں ملک کی خاطر. اچھا بٹ صاحب ان کی باتوں پہ کامنٹ کرنا چاہیے. دوسرا پہ نواز شریف صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, پہلے وہ ایکٹیو نہیں تھے, اب ان کے جو ایکٹیو ہونے کی وجہ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے سیاست میں پھر سے وہ آ رہے ہیں. ظاہر بات ہے مشورے تو وہ دیتے ہیں, سیاست میں ان کا تجربہ ہے. تو میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مریم کو وہ مشورے نہ دیتے ہوں یا وہ گائیڈ نہ کرتے ہوں, بینگ اے فادر, اور ان کا سیاست میں تجربہ رہا ہے. لیکن وہ منظر عام پر اس طرح نہیں آتے ہیں, اور بہت سے ان کے جو فالوورز ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ان رہیں, ایکٹیو رہیں, ان کے ساتھ انگیج رہیں. تو ابھی جو حال ہی میں جو ملاقاتیں ہوئی لندن میں, اس کے والے سے ذرا بتا دیں, اور سیاست میں آگے کیا کرنے جا رہے ہیں, کہ نواز شریف صاحب کو بڑا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں میاں نواز شریف ایک لیڈر ہے سیاسی جماعت کا, مسلم لیگ میں, اور 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے. آپ ہسٹری دیکھ لیں, نواز شریف کو ہر دفعہ ہٹانے کے لیے کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی کیا کیا حربے استعمال کیے, وہ پھر واپس آیا. مشرف تھا, مشرف نے کیا 10 سال وہ بیٹھا رہا, اس نے کہا پاکستان نہیں آنے دوں گا. میاں نواز شریف صاحب آئے, ایئرپورٹ سے وہاں سے جہاز سے باہر نہیں آنے دیا, سعودیہ بھیج دیا. پھر جب نواز شریف واپس آیا تو آپ مجھے بتائیں کیا ہوا مشرف کا. اس کے بعد یہ رجیم ہے, فیض حمید, باجوہ, ان لوگوں نے بھی میاں نواز شریف کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. لیکن نواز شریف واپس آ گئے, بتا دیں اب جو ملاقاتیں ہوئی نواز شریف صاحب کے ذرا احوال بتا دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب مشورہ دیتے ہیں اپنی بیٹی وزیر اعلیٰ جو مریم نواز شریف ہے ان کو بھی, اور بھائی جو ان کے وزیر اعظم ہیں ان کو بھی. حالات جس طرح کے ہیں, جو جس طرح کی اب حکومت ہے, دہشت گردی ہے, سیاسی جماعتیں آپس میں اکٹھی نہیں بیٹھتی. ہم نے ایک کہتے ہیں نا کہ 7 جماعتیں 8 ان کا ایک کولیشن بنی, حکومت بنائی. کیوں بنائی؟ کہ ملک جس حالت میں جا رہا تھا اس وقت سیاست کو ہم نے پیچھے رکھا, ملک کو آگے رکھا, کیونکہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. ڈیفالٹ کی طرف ملک چلا گیا تھا, آپ کے سامنے 1 سال لگا, واپس آئے, جو مہنگائی تھی وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. سب سے بڑا ایشو ہمارا دہشت گردی کا ہے. کیا ہم سب سیاسی جماعتوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ جب دہشت گردی کی بات آئے تو ہم سب ایک پیج پہ, جب کوئی اس طرح کی میٹنگ ہو, سیکورٹی کی میٹنگ ہو, جب بلایا جائے چاروں وزراء اعلیٰ کو, ہونا چاہیے اکٹھے, کیونکہ یہ ملک کی بات ہے. تو میاں صاحب نے بھی تو بلوچستان جانا تھا نا. جائیں گے وہ جائیں گے بلوچستان. اب واپس آئیں گے, وہ اپنا چیک اپ کرانے گئے, جب آ جائیں گے واپس. وہ بلکہ بلوچستان کے ایک سابق وزیر اعلیٰ ان سے ان کی مالک سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ ایک بار کے صدر ہیں, ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں جاؤں گا. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ آپس کے سیاسی اختلافات سو جگہ, کیا جب ملک کی بات آئے تو ہم کو ایک نہیں ہونا چاہیے؟ میرا یہ سوال ہے سب سیاسی جماعتوں سے. اب جس حالت میں ہم چلے گئے ہیں, جس طرح کی دہشت گردی ہے, دہشت گردی جو ہوتی ہے نا, اگر اس پہ کوئی لوگ حملہ کرتے ہیں یا کوئی سیاسی جماعت, تو میں نہیں کہتا ہوتی جس طرح BLA یا کوئی جماعتیں ہیں, اگر وہ کہیں جی ہم پاکستانی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا جو اپنی فورسز پہ حملے کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو پاکستانی کہیں. ہمارا ایک اگر یہ چیز آ جائے, آج بھی میں کہتا ہوں سب دوستوں بھائیوں کو, سیاسی جماعتوں کو, کہ یار جب اس طرح کی بات آئے تو ایک ہو جائیں. باقی انٹرنل آپ کے اختلافات ہیں وہ رہتے ہیں. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے انشاءاللہ, بلوچستان بھی جائیں گے, KPK میں بھی جائیں گے, کراچی بھی جائیں گے, سب جگہ دورے کریں گے. دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ لوگوں کی جو بات ہے وہ کہاں رکی ہوئی؟ کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی فرما رہے تھے تقریباً 80% بات ہو گئی ہے, تو 20% جو رکاوٹ ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو کیا مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگ جو اتحاد بنانا تھا عید کے بعد, وقت گزر رہا ہے, کیا وہ ڈیلے میں چلا گیا؟ یہ ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. خان صاحب تک جو رسائی ہے وہ سلمان اکرم رائے صاحب نہیں مل پا رہے, دیگر رہنما نہیں مل پا رہے, تو ان کے جو تحفظات ہیں وہ انشاءاللہ دور کرنے کے لیے ہم پوری اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں, اور خان صاحب کے ساتھ وہ تمام تر چیزیں ڈسکس کر کے انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہمارا وہ ساتھ چلیں. ہمارا جو کاز ہے وہ رول آف لا ہے, تو اس کے لیے جو جماعت بھی آئے ہم اسے ویلکم کرتے ہیں, اور ہم تو اس ملک کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں. اقتدار کی خاطر اگر لڑ رہے ہوتے تو آج اقتدار میں بیٹھے ہوتے. لیکن آپ لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگ کا اتحاد ہو جائے JUIF کے ساتھ, لیکن وہ آپ لوگوں کی جانب سے ایسے بیانات داغ دیے جاتے ہیں جس میں مولانا صاحب کو تحفظات ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی بیان بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ان کا ضرور بات کریں گے اور کہیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اسی ٹائم گزرتا رہے گا. یہ اگلی عید کی بات کی تھی, 2025 کی عید تھی. نہیں, اسی عید کی بات تھی. اس عید کے بعد خان صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر لائے عمل جو ہے وہ طے کیا جائے, تو ابھی بھی انہوں نے ہدایت دی ہے کہ تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں, اور ہمارے پاس اسٹریٹ جو احتجاج کا آپشن ہے وہ موجود ہے.
لیکن میں بٹ صاحب کی دو جو انہوں نے چیزیں اٹھائی اس کا جواب ضرور دینا چاہوں گا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد آپ مجھے دکھا دیں کہ پاکستان کے اندر 1 روپے کی انویسٹمنٹ آئی ہو، آپ دکھا دیں کہ کوئی قانون جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہ گیا ہو، آئین پاکستان کے اندر رہ گیا ہو، سپریم کورٹ نے حکم دیا مقرر وقت کے اوپر الیکشن نہیں کروایا گیا، جو الیکشن کروائے گئے پورے اس کے اندر فارم 47 لے کر آ گئے، اور اوورسیز کنونشن جو ہے اس پہ بھی میں کمنٹ اگلے دن بھی کیا تھا کہ آپ ایک میرے دوست کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں زیادہ تر اوورسیز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، وہی ہے نا، تو آپ لیکن آپ نے یہ دیکھا ابھی جب دے کے آپ ان کو کرائے کے اوپر لے کر آئیں گے کہ آئیے، یا نون کے کارکن پکڑ کے لے آئیں گے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ یہ کہ نہیں اوورسیز کرائے پہ یار کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ نہیں آپ اپنی باری پہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، آپ کو بتا دیتا ہوں آج سے 15 دن پہلے ہی یہ کرائے پہ ایسی ہے نا کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کریں کہ ہم آپ کو جو بڑا پروٹوکول دیں گے، ہم آپ کو ویزے بھی ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، ہر طرح کی فیسیلیٹیز ہم آپ کو دیں گے، آپ کے بچوں کو دیں گے، آپ آئیے گا، آپ کو انجوائمنٹ ہوگی، وہاں پر یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر ایسا ہی ہے۔ ابھی جو ریکارڈ ترسیلات ہوئی ہیں یہ زرد اور ریمیٹنس، کتنے پیسے ہیں پاکستان؟ 4.1 بلین ڈالر آیا ڈاکٹر فضا پچھلے مہینے، ایک مجھے دکھا دیں کہ کس جگہ پر انویسٹمنٹ ہوئی ہے 1 روپے کی بھی، 1 روپے کی دکھا دیں کس جگہ بات ہو رہی ہے، نہیں میں وہی کہ انویسٹمنٹ کہاں پر ہوئی ہے، بیسیکلی تو یہ ہے نا کہ آپ پچھلے والی بات نہیں، مجھے پچھلی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے کہا تفریح کرنے کے لیے ان کو کرائے پہ لایا گیا اوورسیز پاکستانیوں کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تفریح کرنے کے لیے، اگر اتنی ہی عزت اور اتنی اوورسیز پاکستانیوں کی ریسپیکٹ ہوتی تو ان کو ووٹ کا حق دیا جاتا کہ وہ ووٹ آ کر آئے۔ یہ اس کی مخالفت کس نے کی تھی ان کو ووٹ دینے کی؟ ٹھیک ہے، اور کیا انہوں نے کتنی کوشش کی ہے کہ ان کو ووٹ ملے؟ ای وی ایم مشین کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ عمران خان نے کہا تھا کہ ای وی ایم مشینوں الیکٹرانک مشینوں تاکہ ملک کے اندر فری، اگر وہ چور ہوتا نا یا چور دروازے سے آنا چاہ رہا ہوتا تو وہ کبھی بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات نہ کرتا۔ آپ دیکھیں سندھ کے اندر الیکشن ہوا ہے اور جس طرح وہاں زرداری کے نمائندے کو جتوا دیا گیا ہے، وہ ساری دنیا نے نہیں دیکھا، اتنا کچھ ان کے لیے کیا جا رہا ہے، کدھر کوٹے دی جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ ووٹ دیں نا، آپ ابھی الیکشن کروا لیں، اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کارڈ دے دیں، آن لائن آپ ووٹنگ کرا لیں، اوورسیز پاکستانیوں کو پتہ چل جائے گا، آپ سب پاکستان کے صوبے کی کرا لیں، ضلع کی کرا لیں، 76 ممالک سے لے کر آئے ہیں صرف امپریشن دینے کے لیے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں۔ چلیں ایک بات ہے، چلے جائیں، ایک سوال ہے، چلیں مجھے ایک بتا دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے ہیں، ان کو لایا گیا ہے کرائے پہ اور وہ محظوظ ہونے کے لیے آئے ہیں، وہ کنونشن دیکھنے کے لیے کیوں آئیں گے محظوظ ہونے کے لیے؟ لوڑ پہ اسی شہباز شریف دے فوٹو دے نال کھڑے ہو کے تصویر چکھائیں، کیا شہباز شریف دے فوٹو دے نال کوئی بندہ آزاد کھڑا ہو کے فوٹو چکھا سکتا ہے؟ وہی جڑا ایم پی ہوگی اس کے علاوہ تو کوئی نہیں چکھا سکتا نا۔ آپ عوام سے رائے لے لیں، آپ اوپن سروے کروا لیں۔ اب آپ میری سنیں، ریئلٹی میں بتاؤں آپ کو، میں بھی اوورسیز ہوں، میں نے 28 سال سپینڈ کیے ہیں یو کے، تو پھر آپ کے فارمولے کے تحت پی ایم کو وہاں بلا لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک میری بات سن لیں، اب وہ بات ختم ہو جائے گی، سنیں مجھے آپ بتائیں نا، سنیں میری اب بات ہونی 17 سیٹوں والے۔ دیکھیں اوورسیز میں بھی ہوں، اوورسیز کا یہ جو ہوا ہے نا کنونشن، اس نے ایک بات کو پروو کیا ہے کہ جو پاکستانی اوورسیز ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتا ہے، وہ اپنے ملک سے پیار کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے ملک سے جو یہاں رہنے والے ہیں، یہ ایک ہمارا جذبہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ پاکستان کے لوگ نہیں پیار کرتے۔ آپ تو خود برطانیہ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کیا ہوتا تھا کہ وہاں یہی ہوتا ہے کہ بھائی پاکستان کے متعلق کوئی اچھی بات ہوتی ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ہو گیا ہے، جیسے دھماکے ہوئے انڈیا نے کیا، پاکستان نے کیا، ہم نے کہا دیکھو ہم نے بھی کر دیا، ایک آپس میں باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ کوئی سیاسی جماعت کہے جی کہ تم نے ریمیٹنس نہیں بھیجنی اپنے گھر میں، پاکستان میں پیسے نہیں بھیجنے، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ سارے بھیج دیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو ایک بندہ مجھے بتائیں جس کو کچھ چیز ملی ہے، ٹکٹ ملے گا، ہر بندہ اپنی خوشی سے آیا ہے، ان کے جذبات آپ نے دیکھے ہیں، 3 دن یہ کنونشن رہا ہے، اور یہ پروف ہوا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ کوئی 1200-1300 لوگ تھے، 1300 پورا سارے ملک کو، نہیں جو 90 لاکھ لوگ ہیں، تو آپ لا لیں، ایک آپ کیا ان کو روک لیں دوبارہ پھر کہ وہ نہ ریمیٹنس بھیجیں، ہم ایک حلقے کے اندر کھڑے ہو کر بلا لیتے ہیں بندے، آپ کرنے دو جلسات تو جلسے نہیں کرنے دیتے۔ ایک اور بات، ای وی ایم کی بات، ای وی ایم کی بات کا جواب آپ کے دور میں بھی ضمنی انتخابات ہوتے تھے نا، جواب سنیے، 1200 لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پورے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ای وی ایم جو تھی وہ آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کیوں نہیں؟ کہاں 1 کروڑ لوگ، ای وی ایم کی بات میں بتاؤں، دیکھیں یہ ای وی ایم ایک فراڈ تھا، مجھے بتائیں پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ آزادی ملنے، بل پاس ہو رہا ہے کہ جو لوگ جس طرح ہوتا ہے نا جی کہ کوئی لیڈیز کی سیٹیں ملی جاتی ہیں، یا آزاد کشمیر میں ایک
بندے کو وہاں سیٹ ملتی ہے MLA کی. میں کہتا ہوں یہ بل آ رہا ہے اور یہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ MNA اسپیشل سیٹوں پہ ان کو موقع دیجیے. اوورسیز ہیں وہ پورے دنیا سے اگر 10 بنتے ہیں 6 بنتے ہیں وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھے وہ اپنے اوورسیز کی بات وہاں کریں, وہ وہاں چلے گی. آپ مجھے بتائیں میں رہتا ہوں پنڈی میں, دوسرا بندہ رہتا ہے کراچی میں, وہ کیسے ووٹ ڈال کے بتائے گا کس کو ووٹ ڈالنا ہے؟ ایک اور سوال ہے نعیم صاحب, اگر اوورسیز پاکستانی نہیں آنا چاہتے تھے تو انکار بھی تو کر سکتے تھے نا. میں آپ کو جواب مل گیا 1200 اوورسیز پاکستانی تو وہ کہہ دیتے نا, وہ کہہ دیتے فیسیلیٹیٹ کر کے لائے ہیں پوری دنیا ایک منٹ ٹھہریں, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ پہ وہ 1200 بھاری ہیں. ایک منٹ میں وہ 1200 آپ جو لے کر آئے ہیں وہ منع کر دیتے نا. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ کا دروازہ جب تک نہیں کھلے گا ہم نہیں آئیں گے. نہیں ایسا ہے ہی نہیں. وطن سے محبت کے لیے آئے نا, 1 کروڑ لوگوں میں سے آپ پیسے دے کر اگر 2000 بندے اکٹھے کر لیں تو آپ کہیں گے آپ ووٹ کرا دینا, آپ ان کو ووٹ کھا دے دیں, 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا. آپ ادھر اکٹھے کر کے دکھا دیں اوپن جگہ پر. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں لندن کال دیں, دوسری بات لندن کال دیں, میں لندن آپ کال دیں, پوری دنیا سے آپ عمران خان کے نام پر ہم بلاتے ہیں, پتہ چل جائے گا 1 منٹ کے اندر. آپ پیسے دے کر لے کریں, کوئی منڈی باولدین کا وہاں بیچارہ گیا ہوا ہے, کوئی کارکن جیسے اب یہ اوورسیز ہیں, اب یہ نولی کے کارکن ہیں, ثاقب ہے میرے دوست منڈی باولدین سے, ان کے بھائی آئے ہوئے تھے, وہ بھی کیونکہ وہ نولی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے اوورسیز شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بھائی شہباز شریف کے ساتھ اس کی فیملی نہیں کھڑی ہوتی, وہ کہہ رہے نہیں آئی. کیا کہتے نہیں آئے؟ 4.1 بلین ڈالر نہیں آئے. کدھر آئے دکھائیں. اچھا میں بیگ میں اٹھا کے نہیں دکھائیں نا, آپ اس جگہ پر آئے کس جگہ پر لگے. چیلنج کریں جائیں جا کے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. کیا میں ہر بات آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ بھاگتے ہیں. آپ کہتے نہیں آئے. میں کہتا ہوں آپ کے پاس 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے ان 3 سالوں کے اندر. میں کہتا ہوں آپ فارم 45 کے مطابق آ رہے ہوں, آپ کو 47 پہ بنایا گیا. میں کہتا ہوں شہباز شریف, نواز شریف, مریم, تمام لوگ اپنے حلقوں سے آ رہے ہوں, آپ فارم 45 اور 47 لے کر آ جائیں. میں کہتا ہوں کہ چلتی ہے آتا پائی کیوں چلتی ہے. میں جو چیلنج آپ کو کرتا ہوں, میں جو چیلنج کرتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں, آپ اتنے ملک کے خیر خواہ ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں آپ اتنے ملک کے خیر خواہ ہیں, شریف خاندان کی ساری جائیداد پاکستان کے اندر لے آئیں, پھر آپ پوری دنیا کو کہیے گا کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ. شریف خاندان کی ساری پراپرٹی ادھر ہے, ملنے ان کی مل رہا ہے. یہ ایونفیل اپارٹمنٹ کس کا ہے؟ جو پیسے پڑے ہوئے پوری دنیا میں, کدھر پڑے ہر ملک میں پڑے ہوئے ہیں. 190 ملین آیا تو آپ کے علی بابا چلی شور کھا 190 ملین پاؤنڈ کس کا آیا؟ ملک ریاض کا. اس کا آیا, چلو شکر ہے آپ نے خود مان لیا. اس کا اپنا آیا اور اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں, شہباز شریف یونیورسٹی بنا. وہ عمران خان کی تو نہیں ثابت ہوئی نا. 190 ملین ملک ریاض نے کہتا ہے یہ ایونفیل اپارٹمنٹ ہم کیوں لے کر آئے. آپ اپنے اپارٹمنٹ باہر بنائیں, آپ اپنی جائیدادیں باہر بنائیں, اور دنیا کو باہر بنائی ہے. میں کہہ رہا ہوں ایونفیل اپارٹمنٹ ایونفیل کا والد صاحب نے لیا ہے, میاں صاحب والد صاحب نے. لے آؤ نہیں لے آؤ, کیوں لے کیوں بھاگنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا بات ہوئی, ہم ادھر بیٹھے ہیں بھاگنے کے لیے رکھا ہوا ہے. میاں نواز شریف کی ساری پراپرٹی ادھر ہے, اسٹیل مل ان کی اس وقت ہے جب مریم نواز کی کیا پراپرٹی ہے, اس کا نواز شریف کی مریم نواز کی کیا جو میاں صاحب کی پراپرٹی وہ تو کہتی تھی میرے نام پر پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے, اور 1400 کنال لاہور کے اندر نکلی ہے, تو بیٹی کے نام جو 1400 کنال جو لاہور میں نکلی ہے وہ کس کے نام پہ؟ یہ آپ مجھے بتائیں یہ بنی گالا کس کا ہے؟ میں بنی گالا تو آن کرتے ہیں نا, وہ کہتی ہے کہ میری جائیداد دنیا میں کیا پاکستان میں نہیں ہے. میری بات کا جواب ہے, بنی گالا کس کا ہے؟ میں بتا رہا ہوں اس کو تو ہم آن کرتے ہیں نا. آپ بتائیں کہ مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ کون کریں گے کہ میرے نام پر ایک جائیداد نہیں ہے. آپ بنی گالا کس کا کریں گے یا 1400 کنال کو کریں گے؟ جواب میں بنی گالا کس کا ہے؟ وہ سوال جو ہم نے اٹھایا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ میرے والد وہ غریب انسان تھے, اور نواز شریف کی بیٹی مریم کہتی ہیں کہ جو پیسے ہیں میرے دادا کی طرف سے ٹرانسفر جب وہ اسکول کالج جاتے تھے ان کے پاس مرسیڈیز ہوتی تھی, کاریں آپ چیک کر لیں, وہ کدھر گئی؟ اور وہ خاندانی لوگوں کو توشہ خانے سے چوری کرنے کی گاڑی کدھر گئی جو چوری کر کے نہیں, وہ پیسے ادا کر کے لیے تھے. توشہ خانے سے گاڑی لی نہیں جا سکتی. نہیں کیوں نہیں لی جا سکتی؟ قانون نہیں ہے, قانون نہیں ہے, قانون پڑھیں. گاڑی نہیں لی جا سکتی جو آپ باہر بیچتے ہیں. تو گاڑی حلفن لی جا سکتی ہے, آپ حلفن کہہ دیں کہ گاڑی لی جا سکتی ہے, حلفن لی جا سکتی ہے گاڑی. آپ ہاتھ ذرا کر گاڑی اپنے لیے حلفن دے دیں گے, توشہ خانہ گاڑی لی جا سکتی ہے. ڈاکٹر فضا حلفن کہہ دیں کہ توشہ خانہ سے گاڑی لی جا سکتی ہے. اس نے
کہا جی گاڑی لی جائے اچھا کیا ہو گیا دونوں کو میں نے بھی کنٹرول 5 کر لیں، بس کریں. میں نے بھی 5 لاکھ دی گھڑی کے لیے نا مرسیڈیز اور بی ایم یہ ڈبلیو گاڑی تھی نا رولیکس، ہاں جب وہ پیسے دے بکی کے نا دبئی میں، پیسے دے کے اپنے یہ لیتا نا، پیسے باہر دے جا کے کے بیچی. پیسے دے کے گھڑی کا پیسے کیا دے کے ایگزامپل دے رہے تھے؟ گھڑی کی یہ ایگزامپل ہے کہ یہاں جیل رسید بنی، گھڑی لی، گھڑی لے کے آپ اپنے ساتھ پاس رکھ لو، کوئی پیسے پابندی دے نہیں ہے. کے آپ توشہ خانہ سے لے سکتے ہیں، پیسے دے کے توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لی جا سکتی. گاڑی لے کے آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. نہیں لے سکتے، حلف دے دیں. میں حلف دیتا ہوں کہ آپ اپنے یوز کے لیے لے بھئی اب آپ لوگ کی لڑائی نہ ہو جائے، میرے اوپر نفسیاتی ایک پریشر ہے. اللہ تعالیٰ اور گھڑی جھوٹا گھڑی جو ہے نا، گھڑی لے کے تو باہر بیچے وہ بندہ کہ یہ میں نے گھڑی عمران کے اس کے دوست سے خریدی اور وہ پکڑی گئی. وہ سعودی شہزادہ بھی شرما گیا کہ یار یہ گھڑی کہاں سے تم چلیں بھائی لے چلیں، چھوڑو جی، میرے کے حلف اٹھا ساتھ دیا، وقت ہی ختم ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی، بات ختم ہو حلف اٹھا گئی. دیا. جب آپ نے گھڑی جب لے حلف کے اٹھا باہر دیا بیچی کہ تو آپ نے گاڑی جرم نہیں جا کیا. سکتی ہے. آپ گاڑی لے کے اپنے پاس رکھیں، اب وہ کوئی جرم قانون نہیں ہے. نیکسٹ پروگرام بلائیے گا، اب وہ میں لے چلیں کر آؤں میں گا. کلوزنگ کی میں طرف اس کو اگر کاپی آپ نے کرا کے میں پیسے یہاں جمع پر کرا چلاؤں دیے گا. ہو، جب آپ نے پیسے جمع کرائے ہو گاڑی کے، تو آپ اپنے لیے یوز کریں، کوئی جرم No, نہیں. never. جب آپ گھڑی لے کے Never. دبئی جا کے بیچیں یہ جرم نہیں ہے. لے سکتے، نہیں لے سکتے گاڑی اس گاڑی نہیں لے سکتے. یہ توشہ نہیں، خانہ آپ کا توشہ خانہ سے قانون آپ چیز لے سکتے ہیں پیسے جمع کرا کے اپنے یوز کے لیے. چلیں جی، تو دونوں آپ مہمانوں مان رہے ہیں، دونوں آپ مہمانوں کا خود مان رہے ہیں کہ دونوں گاڑی لے مہمانوں سکتے کا ہیں. بہت گاڑی شکریہ. نہیں، گاڑی گاڑی نہیں لے لے سکتے ہیں، گاڑی نہیں لے اپنے سکتے. لیے نہیں لے بیچ سکتے. نہیں لے سکتے. شرمندگی ہوئی شہزادے کے سامنے، کہا یہ گھڑی تو تمہاری بازار بک رہی ہے دبئی میں. بھائی گاڑی کے اوپر خالف آگے چلتے ہیں نا، گھڑی اور گاڑی سے آگے چلیں. چلیں آئیں چلائیں نا، آگے چلیں، کیا کریں. آپ لوگ آج دونوں اتنے ہائپر ہو بتا رہے رہے ہیں ہیں. میں تو بس مجھے وہ تیار والی ایپیسوڈ یاد آ رہی تھی کہ بابا ہاتھا پہ شروع نہ ہو جائے. جب بھی ان سے سوال کیا جائے گا یہ اسی طرح چلائیں گے، یہ اسی طرح آواز اٹھائیں گے، کیونکہ سچ کا کوئی سامنا نہیں کرتا. ہم ان سے کہہ دینا کہ آپ نے گولیاں سیدھی چلائیں. پیپلز پارٹی آنکھیں دکھا رہی ہے آپ کو، بیک فٹ پہ جا سکتی ہے. پیپلز پارٹی اگر آنکھیں دکھا رہی ہے، دیکھیں یہ جمہوری ملک ہے، جمہوری حکومت ہے. پیپلز پارٹی کے ہمارے اختلافات ہیں نا تو ہم آپس میں بیٹھ جائیں گے. آپ لوگ تو کسی کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں، آپ اپوزیشن بھی نہیں کرتے. دھاندلی والے جو دیکھیں نا، آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بات ہوتی ہے نا بھائی. اگر ہمارے تفضیلات ہیں. چلیں جی، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں مہمانوں کا اپنی اپوزیشن بھی کٹھی نہیں کر سکتے. دونوں مہمانوں کا مولانا صاحب کہتے ہیں میرا مینڈیٹ واپس کرو. دونوں مہمانوں کا. آج آپ لوگوں نے کافی پی ہے کہ کیا ہو گیا؟ بڑی اچھی کافی تھی، زیادہ میرے خیال سے بہت زیادہ اسٹرانگ لیکن آپ اٹھا کے لیں گے کافی. کافی لگتا ہے بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، کیفین زیادہ تھی اس میں. نہیں، کافی اچھی تھی، اس لیے آپ لوگ بہت ایکٹیو. یا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، مجھے لگتا یہی ہے. چلیں جی، بریک کے کافی لڑ گئی ہمیں. بریک کے بعد ملاقات ہوگی. ناظرین دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ویلکم بیک ناظرین. برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کے چھوڑے گئے تقریباً 5 لاکھ ہتھیار دہشت گرد گروہوں کو فروخت کیے جا چکے ہیں. اگرچہ افغان طالبان نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی، لیکن یہ معاملہ صرف افغانستان کا نہیں بلکہ خطے کے امن اور پاکستان کی سیکیورٹی سے بھی براہ راست جڑا ہوا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ کابل جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان اس معاملے کو سفارتی سطح پر سنجیدگی سے لے رہا ہے. اور اس وقت جب خطے میں دہشت گردی کا خطرہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے، یہ سفارتی روابط نہایت اہمیت کے حامل ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات طویل عرصے سے سرد مہری اور خاموشی کا شکار ہے. اور جو حالیہ دنوں کی اگر میں بات کروں، ایک بڑی پازیٹیو، ایک بڑی مثبت پیش رفت سے امید بندی ہوئی ہے. تاریخ کے زخم کہنے کے گہرے صحیح، مگر مستقبل ان جو زخموں میں قید ہو کر نہیں بنایا جا سکتا. سیاست، معیشت، عوامی رابطے، یہ 3 ستون ایسے ہیں جن پر ایک نئی دوستی کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے. ہماری ثقافت، زبان، مذہب اور تاریخ کا ایک بڑا حصہ مشترک ہے. اگر ان بنیادوں پر اعتماد کا پل بنایا جائے تو دونوں ممالک نہ صرف اپنے ماضی سے سبق سیکھ سکتے ہیں بلکہ مستقبل میں مشترکہ ترقی کے خواب کو حقیقت میں بھی بدل سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس دھرتی سے جڑے ہوں جذبات، وہاں کے فاصلے بھی معنی نہیں رکھتے. اور اوورسیز پاکستانیوں نے حالیہ کنونشن میں اس انداز سے شرکت کی، اس نے برسوں سے قائم جو کئی سیاسی مفروضات ہیں ان کو زمیں بوس کر دیا ہے. ایک وقت تھا جب ان کا جھکاؤ صرف ایک مخصوص جماعت کی جانب سمجھا جاتا تھا، لیکن اب منظر بدل چکا ہے. اور مارچ 2025 کے اعداد و شمار گواہی دے رہے ہیں کہ سمندر پار پاکستانی نہ صرف اپنی محنت کی کمائی پاکستان بھیج رہے ہیں بلکہ وہ ملکی سیاست کے بدلتے رنگوں میں بھی ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں. مارچ کے مہینے کی اگر میں بات کروں تو 4.1 ارب امریکی ڈالرز کی ترسیلات زر موصول ہوئیں، جو کہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ماہانہ ریکارڈ ہے. اہم اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں کہ سعودی عرب سے 98 کروڑ ڈالرز، متحدہ عرب امارات سے 84 کروڑ ڈالرز، برطانیہ سے 68 کروڑ ڈالرز، امریکہ سے 41 کروڑ ڈالرز بھیجے گئے ہیں. اور اوورسیز کنونشن محض ایک تقریب نہیں تھی،
بلکہ اگر میں کہوں کہ قومی اعتراف محبت تھا، بالکل غلط نہیں ہوگا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس موقع پر کئی برات کا اعلان کیا۔ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام، سرکاری جو جامعات ہیں ان میں 5% اور میڈیکل کالجز میں 15% کوٹا اور عمر کی حد میں نرمی، اور اس کے علاوہ اسکل ٹریننگ پروگرامز ہیں ان کا اعلان کیا گیا۔ سرکاری ملازمتوں میں ترجیح اور سرمایہ کاری کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے اپنے خطاب میں جو ولولہ پیدا کیا وہ قابل دید تھا۔ ان کے الفاظ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ ان کا خطاب گویا ایک مرہم تھا ان ہزاروں دلوں کے لیے جو برسوں سے وطن کی خدمت میں جوتے ہوئے ہیں۔ ذرا سنیے۔ کہا جاتا ہے کہ جی there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. پاکستان زندہ باد کے نعرے اس بات کا اعلان تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا تعلق کسی مخصوص بیانیے سے نہیں ہے بلکہ پاکستان سے ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ وہ صرف کرنسی نہیں کی غیرت بھی بھیجتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں سیاست کو ان حقائق کا ادراک کرنا ہوگا، کیونکہ اب صرف نعرے نہیں نتائج مانگے جائیں گے۔ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ ذہن محمود صاحب، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے تو یہ اوورسیز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اوورسیز کنونشن، تو وہ جو ایک کہا جاتا تھا کہ جی ایک مخصوص پارٹی، ایک بیانیہ، انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ ان کے دل صرف وطن سے محبت کے لیے دھڑکتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ دیکھیے پاکستان کی جذبہ جو ہے وہ ہر پاکستانی کے اندر اگر موجود نہ ہوتا تو یہ جو ریزیلینس ہم نے پچھلے 20 سے 25 سال میں ہم دکھا رہے ہیں بحثیت قوم، جو میں وار آن ٹیرر کی بات کر رہا ہوں، اور پوری دنیا کو اس وقت پتہ چل گیا کہ اگر دنیا میں کوئی ریزیلینٹ نیشن ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اب انفارچونیٹلی تھوڑی سی پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے، ہماری تھوڑے سے اندرونی حالات کی وجہ سے، اور کچھ ایسے ایلیمنٹس ود ان پاکستان بھی ہیں جو ڈسپونڈنسی پھیلانے میں ان کا اپنا ایک اپنا مقام میں کہہ لوں کہ وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت وکٹم ہوا ہائیبرڈ وار کا۔ ہائیبرڈ وار میں جو ملٹری انسٹرومنٹ ہے، ملٹری ایلیمنٹ ہے، وہ ایک اس کا آسپیکٹ ہے۔ اس کے اور بہت سے آسپیکٹ ہیں، اس میں ڈپلومیسی ہے، اس میں انفارمیشن ہے، اس میں انٹیلیجنس ہے، اس میں لا فیئر ہے، اس میں گورننس ہے۔ تو بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسی ہائیبرڈ کے بیچ میں یہ عوام کے ذہنوں کو ٹارگٹ کیا گیا موسٹلی تھرو دا سوشل میڈیا، اور بیسنگ آن دی فیک نیوز، فیک نیریٹیوز، اور اس کے بیچ میں بیرونی عوامل بھی شامل تھے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات، یہ پیریڈ تھوڑا لمبا ہو گیا 1971 سے اب تک، لیکن اب یہ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے بڑا سفر کیا، اور انڈیا جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان کھیلتا رہا۔ اب انڈیا جو ہے بڑا باقاعدہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کو موت پڑ گئی، سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ وہ کیا کریں، کیونکہ پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات دن بدن بہتر سے بہترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی جو حالیہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو کہ انہوں نے کچھ مطالبات بھی کیے ہیں پاکستان سے، پاکستان کے سامنے مطالبات رکھ دی ہیں، تو کس حد تک پاکستان کے لیے پاسبل ہوگا سفارتی سطح پہ دیکھا جائے، ڈپلومیٹک لیول پہ دیکھا جائے، ان تعلقات کو نبھانے کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ آگے جب ہم اپنے تعلقات بہتر سطح پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم پھر کیا کریں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آئی تھنک دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہے پاکستان بنگلہ دیش کی ریلیشن شپ میں۔ وہاں پہ ایک پہلے جو حسینہ واجد تھیں، وہ وہاں پہ نمائندہ وزیر اعظم تھیں بھارت کی، وہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نہیں تھی، کیونکہ وہ بنگلہ دیش کی عوام کو، اب جو یوتھ ہے بنگلہ دیش میں وہ چیز سمجھ رہا ہے کہ ہم اس انڈین سٹوج کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی ایک اسٹیٹ ہے انڈیا کی، اور انڈیا از ڈکٹیٹنگ، وہ ابھی ہماری فورن پالیسی کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ہماری ملٹری پالیسی کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اور اب اس نے ہمارے طرز حیات کو بھی ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ آپ ان کی روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز، تو وہ اپنا فریڈم، اپنے آپ کو سفوکیٹ سمجھ رہے تھے۔ تو یوتھ نے، اسٹوڈنٹس نے یہ جو موومنٹ چلائی ہے، اب ان کو سمجھ آیا ہے کہ ان کی جو آزادی اور ساورینٹی تھی وہ چیلنج تھی پورے ریجن میں۔ اگر انڈیا کے جو ان کے جو سبمسو آپ کو رکھنا چاہتا ہے، آپ کو چھوٹی سٹیٹ کے طور پہ رکھنا چاہتا ہے، تو کسی نے اگر چیلنج کیا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان آج تک ان کے نہ بہکاوے میں آیا ہے،
نہ ان کی انٹیمیڈیشن میں آیا ہے. ہر ایسکیلیشن لیڈر پہ پاکستان نے یا تو میچ کیا یا اس سے اوپر گیا. تو اب وہاں سے بنگلہ دیش ایک ابھر کے آ رہا ہے, وہ چائنا کی طرف تھوڑی سی اپنی پیوٹنگ کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن اچھے کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے جو ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, ابھی ہماری سیکرٹری خارجہ بھی گئی ہوئی ہیں, فورن منسٹر نے بھی نیکسٹ منتھ میں جانا ہے, پرائم منسٹر آلریڈی بات کر چکے ہیں. تو دیکھیں وی ہیو ٹو ٹریڈ دس ویری ویری کرافٹلی اور بڑے کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ. آخری 2 منٹ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جو امریکی جو فوج کے چھوڑے گئے ویپنز ہیں, ہتھیار ہیں, وہ جو دہشت گرد گروہوں کے ہاتھ لگ گئے, اب اس سے کیا ہوگا خطے کے امن کے حوالے سے, خاص طور پر میں جاننا چاہوں تو؟ جی دیکھیں خطے کا نہیں چیز پوری آپ اس کو ریسٹرکٹ ابھی نہیں کر, ہم تو وکٹم ہیں ہی ہیں, خطہ بھی اس کا وکٹم ہے ہی ہے. یہاں سے سینٹرل ایشیا میں چائنا, رشیا, پورے ریجن میں یہاں سے ٹیررزم جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے انٹرنیشنل امن کے لیے. یہ جو آج جو بیڈ وڈرال ہوا ہے وہاں سے $7 ارب کا جو وہ اسلحہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, اب یہ ISIS, ISIL اور پتہ نہیں یہ کیا فرنچائزز جائیں گے. اور یہ تھریٹ اب امریکن سرزمین کو بھی ہے, یہ ویسٹ کو بھی ہے, یہ دس از اے کامن تھریٹ. پھر ہم وہی بھول کریں گے. آج دیکھیں نا, اتنی 20 سال کی جنگ لڑنے کے بعد ایک کیوٹک افغانستان, ہم 1999-2000 والی سچویشن پہ واپس چلے گئے. آج پھر وہاں پہ ایک جو بائی پروڈکٹ آف دا وار کی ایک حکومت وہاں پہ بنی ہوئی ہے. تو یہ ٹیررزم یہاں سے, اب جو ٹیررسٹ تو اس کا نا جو اس کو پے کر رہا ہے اس کے اپنے ماسٹر کو. ابھی انڈیا جیسے وہاں کے پراکسیز کو ہمارے خلاف یوز کر رہا ہے, دے ہیو لاٹ آف کلائنٹس. تو یہ فرنچائزز وہاں پہ انہوں نے دکان کھولی ہوئی ہے, ان کے پاس اسلحہ چلا گیا ہے. پاکستان کی عوام اور اس ریجن کی عوام امریکہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو نیٹو کوڈڈ اسلحہ تھا, جو ویپنز آپ نے چھوڑ کے گئے ہیں, آیا یہ بائی ڈیزائن چھوڑ کے گئے ہیں یا آپ سے غلطی ہو گئی ہے؟ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کیجئے. اگر آپ کے کوئی ڈیزائنز ہیں اور ان لوگوں کو آپ نے کہیں یوز کرنا ہے تو خدارا یہ آگ آپ کو بھی اس کی لپیٹ میں لے. دس از دیئر ناؤ مورل ریسپانسبلٹی آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور پاکستان اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ, کیوں ہم تو اس کا وکٹم ہے. جعفر ایکسپریس ہوتی ہے تو ہتھیار امریکی ہے, پھٹنے والا مرنے والا افغانستان کا رہنے والا ہے, یا ہمارے TTP یہ جو اور BLF ہے, اور اس کے پیچھے سوچ انڈیا کی ہے. تو ایک کنسورشیم. تو اس ریجن کی عوام, یہ پورا ریجن امریکہ سے یہ ضرور مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ کا یہ جو کاٹک افغانستان چھوڑ کے گئے اس کو آرگنائز طریقے سے لانا ان کی رسپانسبلٹی ہے. جن سے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, صاحب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.